नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। इसमें देखें कि अल्लाह ताला जो हैं कायनात की निशानियों पर गौर और फिक्र करा रहे हैं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जब उनको दावत दी जाती थी तो वो एक अल्लाह के होने पर यकीन नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला निशानियों को दिखा रहे हैं कि अल्लाह के यानी इन निशानियों को देखो, गौर और फिक्र करो और अल्लाह की पहचान करो, अल्लाह की मार्फत हासिल करो। तो ऐसा लग रहा है अल्लाह ताला हर निशानी को हमें पॉइंट आउट करके उंगली रख रख कर दिखा रहे हैं कि देखो उसकी निशानी ये भी है, देखो उसकी निशानी ये भी है। जैसे कि उसमें कहा कि अल्लाह की निशानियों में से ये है कि अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से पैदा किया और हम कैसे फैलते चले जा रहे हैं। ठीक है, कैसे वो जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से पैदा करता है, कैसे उसने हमारे लिए यानी कैसे उसने मियाँ और बीवी का जोड़ा बनाया और फिर उस उनके बीच में मोहब्बत रख दी। ठीक है, इसी तरह ज़बानों का होना, रंगों का होना, ये सारी अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। जब हम रात को सोते हैं और दिन में जागते हैं और काम करते हैं, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि गौर करें, अगर हमें नींद ना आए तो हमारा क्या हाल हो, हम कोई काम ना कर पाएँ। या अगर रोशनी ना हो, दिन की रोशनी ना हो, दिन ना हो, तो हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाए। रात ना हो तो हमारे लिए आराम करना मुश्किल हो जाए। तो ये सब अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। आगे अल्लाह उसी के कंटिन्यूएशन में देखें कि और निशानियों की तरफ अल्लाह ताला गौर और फिक्र करा रहे हैं। आयत नंबर 24, वमिन आयाति ही, और उसकी निशानियों में से है, युरीकुम, वो दिखाता है तुम्हें। अरा युरी से बना है ये, ठीक है, युरी फेले मुजारे है, और कुम तुम्हें, वो दिखाता है तुम्हें, अलबरका बर्क पहले भी आया है, पहले पारे में भी हमने पढ़ा है, सूर्य बकरा में। बर्क कहते बिजली को, खौफन खौफ से, व तमाअन और उम्मीद से, व युनज्जिलु और वो नाजिल करता है, नज़्ज़ला युनज्जिलु फेले मुजारे, मिनस समाई आसमान से, माअन पानी, फयुहयी फिर वो जिंदा करता है, आहया युहयी फेले मुजारे है ये, बिही उसके साथ, अल अर्दा जमीन को, बादा मौतिहा उसकी मौत के बाद, इन्ना बेशक फी जालिका इसमें लआयातिन जरूर ही निशानियां हैं, लिकौमिन उस कौम के लिए जो याकिलून अकल रखती है, अकला याकिलून जो अकल रखती है। अब देखें अब कौन सी निशानी की तरफ गौर और फिक्र करा रहे हैं अल्लाह ताला? बिजली की तरफ। जब आसमान में हम बिजली देखते हैं, ठीक है, और आसमान में गौर करते हैं, तो हम जब बिजली चमक रही होती है तो एक खौफ होता है ना, एक डर होता है कि जब आप रात को कहीं निकल रहे होते हैं, बारिश हो और बिजली हो, तो किस कदर खौफ होता है, उससे किस कदर डर होता है कि कहीं गिर ना जाए, और जब गिर जाती है तो कितना नुकसान हो जाता है। लेकिन वही बिजली जो है, क्योंकि बारिश के आने से पहले बिजलियां चमकनी शुरू हो जाती हैं, तो वो उम्मीद भी होती है बारिश की, तो फिर इंसान खुश भी हो जाता है कि बारिश आने वाली है। तो एक उम्मीद भी है और एक खौफ भी है। और कैसे, किस किस तरह अल्लाह ताला ने हमें इमोशंस हमारे अंदर रखे, यानी हमें उम्मीद भी होती है, खौफ भी होता है, डर भी लगता है, हमें खुशी भी मिलती है ना। हमारे अंदर हर तरह की सेंस अल्लाह ताला ने पैदा किया, ऐसी हमें मिट्टी का ढांचा बनाकर खड़ा नहीं कर दिया। हर तरह के इमोशंस, मोहब्बतें, एहसास सब रख दिया अल्लाह ताला ने, गुस्सा हमारे अंदर। अब ये देखने के लिए कौन कैसे किसका यूज करता है, किस तरह के सिचुएशन में कैसे उसकी फीलिंग्स होती हैं, कैसे वो अपने इमोशंस को काबू कर पाता है ना। कोई भी इमोशन बेकाबू हो जाए तो वो नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, नेगेटिव रास्ते की तरफ चले जाते हैं। खुशी भी, इंसान अगर बहुत ज्यादा खुश हो जाए और अल्लाह का शुक्र अदा ना करे तो उसके अंदर तकब्बुर आने लगता है ना। इसी तरह बहुत ज्यादा डरने लगता है तो फिर शिर्क भी करने लगता है। तो अपने इमोशंस को हमें काबू में करना होता है। तो यहाँ पर देखें कि उसकी निशानियों में से क्या है, बिजली दिखाता है, और बिजली भी उसमें खौफ भी है और उम्मीद भी है। और लोगों को लगता है कि अब बारिश आने वाली है, फिर आसमान से पानी बरसता है, फिर
زمین سے ہمارے لیے غلہ اگ کر آتا ہے. مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے, اس میں سے گرینری نکل کر آتی ہے. ٹھیک ہے, سب اس کے اور اس میں کیا ہے, نشانیاں ہیں کس کے لیے, عقل والوں کے لیے. اب یہاں پر کس کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یا قلون, عقل والے. تو اب دیکھیں آج کل خوب بارشیں برس رہی ہیں, ہے نا, بھوپال میں اور بھوپال کے آس پاس کے ایریا میں, آپ دیکھیں اور بھی جگہ پر, ہے نا, خوب بارش برس رہی ہیں. تو آج کل غور کیا کہ کس کس نے غور کیا کہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد کیسے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا, کس طرح اس کے اندر پیڑ پودے جو ہیں وہ نکل کر آ رہے ہیں, کس طرح جو ہے پیڑ جو ہیں وہ پھل سے لدے ہوئے ہیں, ہے نا, کس طرح کا موسم ہے, کتنا سہانا موسم ہے, کتنی خوشی ملتی ہے ہمیں اس میں. تو کیا ہم نے اس میں اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی, وہ بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گی. تو جب بھی بارش ہو اس کو غور سے دیکھیں, اس میں دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہے نا, بارش جب برستی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے بارش, تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, تو دعائیں بھی مانگا کریں خوب بارش کو دیکھ کر. تو کیونکہ یہاں پر کس کے لیے نشانی ہے, یہ عقل والوں کے لیے. اگر ہم واقعی عقل والے ہیں تو عقل لگانی بھی چاہیے. اس آیت میں کہا اللہ تعالیٰ نے عقل والے, اس سے پہلی آیت میں آیا یسمعون, جو سنتے ہیں. اس سے پہلی آیت میں آیا عالمین, علم رکھنے والے. اس سے پہلی آیت میں آیا یتفکرون, غور اور فکر کرنے والے. تو غور اور فکر کرنا جو ہے سب سے اعلیٰ درجہ ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے اوپر کی ڈگری ہے, غور اور فکر کرنا. ٹھیک ہے, تو غور اور فکر کرنا سب سے اوپر کی ڈگری ہے, اعلیٰ درجہ ہے. تو پھر علم حاصل کرنے والا, کیونکہ ہر جاننے والا جو ہوتا ہے نا وہ غور اور فکر نہیں کر سکتا, لیکن ہر غور اور فکر کرنے والا جاننے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یتفکرون پہلے آیا, پھر علم والے بعد میں آئے, کیونکہ ہر علم والا غور اور فکر نہیں کرتا, لیکن ہر غور اور فکر کرنے والا عالم ہوتا ہے, علم رکھنے والا ہوتا ہے, جاننے والا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یسمعون, جو سنتے ہیں. اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے, علم نہیں حاصل کر سکتے, غور اور فکر نہیں کر سکتے, کم سے کم سن لو, سن تو سکتے ہو نا, تو سن لو. اگر سنو گے تو ہی یہ کام کرو گے, سنو گے تو نہ تو علم آئے گا اور نہ ہی غور اور فکر کر سکتے. اور یہ سب کرو گے, اور یہ سب کون کر سکتا ہے, عقل والے, یا عقلون, جو عقل رکھتے ہیں, عقل والے ہی یہ سب کام کرتے ہیں. تو ہم اگر واقعی عقل والے ہیں تو ان آیتوں پہ غور و فکر کرنا ہے. پھر آیت 25, ومن آیاتی ہی, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے, ان کے تقوما, قائم ہیں, قاما یقومو سے, یہ تقومو تھا, ان کی وجہ سے تقوما ہو گیا. اور جب ان آ جاتا ہے, آپ کو پتا ہے نا, مصدر کے معنی ہو جاتے ہیں, نہ تو ماضی کے معنی رہتے نہ مضارع کے رہتے. ٹھیک ہے, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تقوما, قائم ہے, السماء, آسمان, والارض, اور زمین, بامری ہی, اس کے حکم سے. ثم, پھر, اذا, جب, دعاکم, وہ پکارے گا تمہیں, دعا یدعو سے, فعل مضارع ماضی ہے یہ دعا, لیکن اذا کی وجہ سے فعل مضارع میں میننگ کر رہے ہیں. جب وہ پکارے گا تمہیں, دعوتن, ایک ہی بار پکارنا, دعوتن کہتے ہیں پکار کو, ایک پکار, سنگولر ہے نا, دعوتن, ایک بار پکارنا, من الارضی, زمین سے, اذا, جب, انتم, تم, تخرجون, تم سب نکل آؤ گے, اخرجا یخرجو سے, خراجا یخرجو سے, خراجا یخرجو, تخرجون, فعل مضارع. یعنی اب جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا نا کہ جیسے زمین سے غلہ اگ کر آتا ہے, پیڑ پودے اگ کر آتے ہیں, پھل پھول اگتے ہیں, اسی طرح جب قیامت آئے گی اور جب اللہ تعالیٰ پکاریں گے, یعنی جیسے کہ آسمان اور زمین ہم دیکھ رہے ہیں نا, آج آسمان اور زمین قائم ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے. یعنی آسمان اپنی جگہ پر ہے, زمین اپنی جگہ پر ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آسمان ہٹ جائے گا یہاں سے, ہے نا, کتنی, کیونکہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلیں گے تو آسمان ہمارے اوپر نہیں گرے گا, یقین ہے نا ہمیں اس بات پر. قائم ہے آسمان اور زمین اپنی جگہ پر, لیکن جب سور پھونکا جائے گا, جب قیامت آئے گی, تو یہی آسمان اور یہی زمین, آسمان کو کیا کیا جائے گا, قرآن کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں, آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آسمان کا رول بنا دیں گے, اس کو جیسے کاغذ کا رول بنایا جاتا ہے نا, جیسے لیٹر لپیٹ دیا جاتا ہے, ایسے اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ دیں گے اور اپنے ہاتھ میں رکھیں گے, اور زمین جو ہے وہ بدل دی جائے گی, زمین جو ہے بالکل پلین سپاٹ ہو جائے گی. اور پھر جب سور پھونکا جائے گا
تو ہم جو ہے ایک ہی پکار میں اپنے آپ ہی نکل چلے آئیں گے. تبھی تو آیا خراجہ یخرجو والا سیگا کہ تم نکل آؤ گے، خود بخود نکل آؤ گے، ہے نا. بس صرف سور پھونکا جائے گا اور اپنے آپ ہی لوگ جو ہیں ایک ایک قبروں میں سے، ایک ایک قبر میں سے کئی کئی لوگ نکل کر آئیں گے، جھنڈ کے جھنڈ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے. پھر عدالت قائم ہوگی، پھر اپنا حساب کتاب دینا ہے، پھر دینا ہے کہ کتنا ٹائم قرآن میں لگایا اور کتنا ٹائم قرآن کو اپلائی کرنے میں لگایا. تو سارا سب تو یہی ہے نا، قرآن ہی ہے پورا زندگی میں جو ہمیں اپلائی کرنا ہے. ہماری پوری زندگی. میری آواز کلیئر ہے؟ پھر آئے 26 وَلَهُ اور اس کے لیے ہے من جو فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ اور زمین میں ہے، کُلٌّ سب لہو اس کے لیے قانتون فرما بردار ہیں. قانتون قاف نون تا یعنی اوبیڈینٹ. قانتون یہ فائل ہے. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، سب اسی کے لیے فرما بردار ہیں. یعنی کوئی بھی مخلوق ہو دنیا کی، کچھ بھی ہو، لیونگ تھنگ ہو، نان لیونگ تھنگ ہو، جس کو ہم سمجھتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہے. ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کر رہا ہے، ہل رہا ہے نا. یہ یہاں تک کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ اسٹار ہے، یہ یونیورس ہے، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ پیڑ، یہ پودے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کام پر لگے ہوئے ہیں. اور کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کام پر لگا دیا؟ ہمارے لیے، تاکہ ہم فرما بردار بن جائیں. ہم بھی جو ہے ان کو دیکھ کر بھی سبق حاصل کریں کہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ روا دواں ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ وہ کام پر لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے. لیکن صرف انسان ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے. وہوا اور وہی ہے الذی جو یبدأ ابتدا کرتا ہے، شروعات کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ انوینٹ کرنا، اوریجنیٹ کرنا کسی چیز کو. تو بدآ یبدأ ابدا، الخلق تخلیق کی، ثم پھر یعیدہ وہ دوبارہ کرے گا اسے، اعادہ یعیدو، وہوا اور وہ احونو وہ زیادہ آسان ہے. احونو جیسے اخبرو ہوتا ہے نا، احونو ہا واؤ نون سے بنائیے، احونو نون سے، بہت زیادہ آسان، ایزیئر ٹھیک ہے، بہت زیادہ آسان ہے. علیہ اس پر، وَلَهُ اور اس کے لیے ہے المثل مثال، العلی اعلی یعنی اچھی اچھی مثال، فی السماواتی آسمان میں، والارض اور آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وہوا اور وہ العزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، اوریجنیٹ کیا، یعنی پہلی بار جب اس نے پیدا کیا اسی نے کیا، پہلی بار تخلیق کی، کریشن اسی نے کری، شروعات اس کی. تو وہ اس کو دوبارہ بھی کر سکتا ہے، اس کو ریپیٹ بھی کر سکتا ہے. اور ریپیٹ کرنا، دوبارہ کرنا اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے. تبھی تو آہون کا لفظ آیا ہے، آہونو سے بہت زیادہ آسان. کیونکہ کوئی چیز اگر انسان پہلی بار کرتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کرنا تو آسان ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو پہلے بھی مشکل نہیں تھا، تو دوبارہ کرنا تو اس سے زیادہ آسان ہے. تو یہ جتنی مثالیں ہیں، یہ جتنے اگزامپل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں آسمان کے اور زمین کے، اور آسمان اور زمین اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب اعلیٰ مثالیں ہیں، یہ سب اگزامپل ہیں، اچھے اچھے اگزامپلز ہیں، ہے نا. یہ ہائیسٹ ڈسکرپشن ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوں، فرما بردار بنے. وہی زبردست حکمت والا ہے، خوب زبردست حکمت والا. آیت نمبر 28 دیکھیں. ضربا اس نے بیان کی، ضربا یضربو سے اس نے بیان کی، لکم تمہارے لیے، مثلاً ایک مثال، من انفسکم تمہاری نفسوں میں سے، نفس کی جمع انفسکم، حل کیا ہے، لکم تمہارے لیے، مما اس میں سے جو ملکت مالک ہوئے،
ملکا یملکو سے، ملکت فیمیل کا صیغہ ہے کیونکہ تاپے جزم ہے نا، فعل ماضی. ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جب بھی آتا ہے ملکت ایمانکم تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام، لونڈی، باندیاں جو ہاتھوں کے اندر ہوتی ہیں، یعنی ہمارے جو کہ جیسے کہ پہلے تھے نا غلام اور باندیوں کا سسٹم، تو اس لیے کیا ہے مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، من شرکاء کچھ شریک، فیما اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، رزقا یرزقو سے، رزقنا فعل ماضی، فانتم تو تم فیہ اس میں سواء برابر ہو، تخافونہم تم ڈرتے ہو ان سے، خافا یا خافو سے، تخافونا تم ڈرتے ہو ان سے، کخیفتکم جیسے کہ ڈرنا تمہارا، انفسکم اپنے نفسوں سے، کذالک اسی طرح، نفصلو ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، فصلا یفصلو سے، نفصلو فعل مضارع، آیاتی نشانیاں، لقوم اس قوم کے لیے جو یعقلون عقل رکھتی ہے. اب اس میں کون سی مثال بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہماری اپنی نفس بھی، یعنی ہم خود ایک مثال ہے، ٹھیک ہے، ایک نشانی ہے. اگر ہم غور کریں، اپنے آپ پر غور کریں، ٹھیک ہے، اور ہم اپنے آس پاس والوں پر غور کریں، تو جیسے کہ ہم ہمارے گھر میں کام والے ہوتے ہیں نا، ہم نوکر بھی رکھتے ہیں، ہم جو ہیں جب سرونٹس رکھتے ہیں، اور پہلے جو ہے غلام اور باندیوں کا سسٹم ہوا کرتا تھا وہ بھی رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان کو رزق دیتے ہو؟ کیا ہم ان کو جو ہے ہم ان کو اپنے ساتھ برابر میں شریک کرتے ہیں، برابر کی شریک کرتے ہیں؟ تو کیا ہم ان کو رزق دیتے ہیں؟ کیا ہم برابر ہیں؟ ہم ان کو دیتے تو ہیں لیکن اتنا نہیں دیتے کہ ہم اپنی آدھی پراپرٹی ان کو دیتے ہیں، ہے نا، اتنا نہیں دیتے. تو ہم کیا ہم اس بات سے ہم ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں خوف ہوتا ہے اس بات سے، تو کہ یہ بھی جو ہے کیونکہ برابر کی پراپرٹی ظاہر ہے وہ تو پاسبل ہے ہی نہیں. صدقہ کر سکتے ہیں ہم، امداد کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، لیکن برابر کا معاملہ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی خوف ہوتا ہے تمہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی دیکھو، یہ بھی مثال دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتے ہیں اور کسی سے لے کر آزماتے ہیں، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ٹھیک ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کتنا دیتے ہیں. اور جس کو نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کتنا صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دیا اس پر اللہ تعالیٰ کی اس بات پر کتنا وہ صبر کرتا ہے، کون کتنا شکر گزار ہوتا ہے اور کون کتنا ناشکرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس پر بھی غور اور فکر کرو، یہ بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس نے بیان کی تمہارے لیے ایک مثال، تمہاری نفسوں میں سے کیا ہے تمہارے لیے، اس میں سے جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ کچھ شریک، ان میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، تو تم اس میں برابر ہو، تم ڈرتے ہو ان سے جیسا کہ ڈرنا تمہارا اپنے نفسوں سے، یعنی اپنے جیسوں سے. اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنے گھروں میں دیکھو، اپنے آس پاس دیکھو، کیونکہ جب بھی ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں اپنے سے زیادہ تکلیف والے کو دیکھنا چاہیے نا، تاکہ ہمیں اس کو دیکھ کر صبر آئے. اگر ہمارے پاس کم ہے تو اور زیادہ غریب کو دیکھنا چاہیے جو فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جن کے پاس کھانا تک نہیں ہے کھانے کو، تو ان کو دیکھ کر شکر گزار ہو کہ نہیں میرے پاس شیلٹر تو ہے، گھر تو ہے، اللہ تعالیٰ نے رہنے کو جگہ بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے. لیکن جب کم ہوتا ہے تو ہم ناشکرا پن کرتے ہیں. تو اسی سے روکا گیا ہے کہ نہیں، ناشکرا پن مت کرو، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرو. آیت 29، بلکہ اتبع پیروی کی، اتبع یتبعو سے فالو کیا، پیروی کی، الذین ان لوگوں نے، جنہوں نے ظلم کیا، ظلمہ یظلموں سے، اہواءہم اپنی خواہشات کی، بغیر علم بغیر علم کے، فمن تو کون یہدی ہدایت دے سکتا ہے، ہدا یہدی سے، من
اس کو جسے ادلہ گمراہ کر دیا، ادلہ یدلو سے اللہ، اس کو جسے گمراہ کر دے اللہ، وما اور نہیں ہے لہم ان کے لیے من ناصرین، من مطلب سے ناصرین مددگاروں میں سے۔ اب دیکھیں یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نشانیاں بتائیں کہ یہ دیکھو ان نشانیوں پر غور و فکر کرو، لیکن کیا کرتے ہیں انسان؟ نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ زیادہ لوگ جو میجورٹی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرتی ہے۔ اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، یعنی میرا من کر رہا ہے تو مجھے یہی کرنا ہے، میرا من کر رہا ہے اب سونے کا تو مجھے اب ہر حال میں سونا ہے نا۔ اب جیسے کہ نیند کے بارے میں آیا تھا، پیچھے نشانیاں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے ایک نشانی یہ کہ سونا، رات کو سونا اور دن میں آرام کرنا، دن میں بھی آرام کرنا نا، کیونکہ ہم میجورٹی کیا کرتی ہے؟ دن میں بھی آرام کرتی ہے، کام اور محنت کم لوگ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے اور رات آرام کرنے کے لیے بنایا۔ آج کل الٹا ہی ہو گیا، چلے رات کو تو سوتے ہیں دن میں بھی سوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں کہ رات کو ہی ہمارا کام ہوگا، جبکہ باڈی ہماری ایسی بنی نہیں ہے کہ ہم راتوں کو جاگیں اور دن میں سوئیں، بلکہ رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے، اس لیے ہمارے سارے فنکشنز جو ہوتے ہیں وہ سلو ہو جاتے ہیں، اور جب ہم وہ بھی آرام کرنے لگتے ہیں، اور جب ہم جاگتے ہیں زبردستی تو ہم ان کو جگواتے ہیں، اپنے باڈی پارٹس کو جگواتے ہیں، ہے نا، اور زبردستی ان پر لوڈ ڈالتے ہیں، اور جبکہ وہ رات کو آرام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ ایسا ہی ہمارے اندر سسٹم رکھا ہے کہ ہمیں ہماری باڈی کو نیڈ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے کہ ہم رات کو آرام کریں، لیکن ہم دن میں کیا کرتے ہیں؟ بہت دیر تک سوتے پڑے رہتے ہیں، جبکہ دن میں صرف دوپہر کو سونا ہے جو کہ سنت ہے، اور وہ کیا ہے؟ قیلولہ کرنا، اور وہ بھی تھوڑی دیر۔ قیلولہ کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے آرام کو، 15 منٹ کے آرام کو قیلولہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت سونا، عصر کے وقت سونا، بے وقت سونا منع ہے، چاش کے وقت سونا ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چاش کا وقت۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آرام کرتے تھے دن میں بھی، لیکن صرف 15 منٹ کے لیے ریگولر کیلولا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کھانا کھا کر فوراً ہمیں سونا نہیں چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں فوراً کھانا کھایا، پیٹ بھرا، اور اب جا کر آرام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کے فوراً نہ سو، یہ دل میں سختی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم ان سب پر غور و فکر نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا جو دل کرے گا ہم وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمارے رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں، بس ہمارا دل جو کرتا ہے، ہمارا نفس جو کہتا ہے ہمیں وہ کرنا ہوتا ہے۔ اور نفس کیا کرتا ہے؟ نفس ہمیشہ برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اس لیے اپنے نفس سے لڑنے کو کہا گیا، نفس کو کنٹرول کرنے کو کیا کہا گیا؟ جہاد، جہاد کہا گیا، کیونکہ بہت مشکل ہے نا کنٹرول کرنا نفس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے ظلم کیا، جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، بغیر علم کے بنا سوچے سمجھے صرف اور صرف اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ صرف اور صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، صرف اپنی مرضی کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں لگاتے، غور و فکر نہیں کرتے، قرآن سننا بھی نہیں چاہتے، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا پھر اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن تو بہت لوگوں کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے نا، کتنوں کو سمجھ میں آتا ہے؟ جو ہر درم ہوتے ہیں، جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، پتھر دل ہوتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر اثر کرتا ہے، اور انہی کے دلوں پر اثر کرتا ہے جن کے دلوں میں ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے، جن کے دل نرم ہوتے ہیں۔ ایٹ 30 دیکھیں، فَأَقِم تو قائم رکھیے، اقامہ یقیمو سے اقیم قائم کرو، قائم رکھو، وجہ کا اپنے چہرے کو، للدینی دین کے لیے، حنیفن یکسو ہو کر۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ سارے طرف سے ہٹ کر صرف ایک راستہ اپنانا، ایک ٹریک پر چلنا، ایک راستہ اختیار کرنا، دین کے لیے حنیفن یکسو ہو کر، فطرت اللہ فطرت اللہ کی،
التی وہ جو فطرہ اس نے پیدا کیا. فطرہ یہ جو ہے فطرہ کس کے لیے آتا ہے؟ پیدا کرنا، کریٹ، بیسیکلی کریٹ کرنا. تو فطرہ یفترو افطر، الناسا لوگوں کو، علیہا اس پر، لا تبدیلا نہیں کوئی تبدیلی، لا تبدیلا نہیں کوئی تبدیل، کس کو کہتے ہیں؟ چینجز. لی خلقی خلق کے لیے، تخلیق کے لیے، خلق کے لیے، اللہ ہی اللہ کی. ذالکا یہی ہے، الدین دین، القیم قیم، دین قیم، درست دین، سیدھا دین. قیم کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا، سیدھا سچا دین. ولیکن اور لیکن اکثر ناسی لوگ، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، علیم یعلمون سے نہیں علم رکھتے، نہیں سمجھ رکھتے. تو یہاں پر کیا کہنے اللہ تعالیٰ؟ اس پہ غور کریں. اقیم قائم رکھیے اپنے چہرے کو دین کے لیے. اور کون سا دین؟ جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے. یہی فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. یعنی یہ دین انسان کے اندر رکھ دیا گیا، اس کی پروگرامنگ کر دی گئی انسان کے اندر. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، اور ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، یعنی اصل دین پر ہی ہوتی ہے. پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انبیاء کو بھی یہی پیغام دے کر بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں. اس لیے کیا کہا گیا؟ اپنا چہرہ صرف اس دین کے لیے کر لو جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دین القیم ہمیں دیا ہے، سیدھا دین. اسلام، دین اسلام جو سیدھا، جس کو کہا جاتا ہے سیدھا سچا دین. لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں رکھتے، کیونکہ انسان کے اندر اس کی پروگرامنگ کر دی گئی نا. انسان اس لیے جو ہے، انسان کی فطرت میں ہے سجدہ کرنا، انسان کی فطرت میں ہے جھکنا. اس لیے انسان اگر اللہ کے آگے نہیں جھکے گا تو انسان کو ضرورت ہے، نیڈ ہے کسی کی، تو وہ کسی اور کے آگے جھک جاتا ہے. تو بہتر کیا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے لیے فرما بردار ہو جائیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اللہ کے آگے. اگر اللہ کے آگے نہیں جھکیں گے، کیونکہ ہمارے اندر پروگرامنگ کر دی گئی ہے، تو انسان پھر جگہ جگہ جھکتا ہے، پھر بہت سارے معبود بنا لیتا ہے، پھر شرک کرنے لگتا ہے. پھر انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ پھر دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میں کس چیز کے آگے جھک رہا ہوں. پیڑ ہوں، پودے ہوں، جانور ہوں، ان کے آگے وہ سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ جھکو اللہ کے لیے، یعنی اپنا چہرہ اور اپنے آپ کو صرف اور صرف کس پر بنا لو؟ دین حنیف پر قائم کر لو، اور جو کہ اسلام دین ہے، اور یہی فطرت ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہمارے اندر. اس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی چینجز نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. آیت 31، منیبینا رجوع کرنے والے بنو. انابا یونیبو سے، منیب انابت یعنی رجوع کرنا، خاص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا. تو یہاں پر کیا ہے؟ منیبینا رجوع کرنے والے بنو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے بنو. الیہ اسی کی طرف، بتقوہ اور ڈرو اس سے. وا مطلب اور، اتقا یتقی، اتقو فعل امر ہے، اور ہو اس سے. واؤ الگ ہے، واؤ، اور اتقو ڈرو، ہو اس سے. وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، اقامہ یقیمو سے، اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز، ولا اور نہیں، تکونو ہو جاؤ، کانا یکونو سے، من المشرکین مشرکوں میں سے. تو کیا کہا یہاں پر؟ کہ ایک دین کو قائم کرو، دین حنیف کو، یعنی اپنا چہرہ دین حنیف کے لیے قائم کر لو، اور رجوع کرنے والے بنو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنو، اسی سے ڈرو، اسی کے لیے تقویٰ کرو، اور قائم کرو نماز، اللہ کے لیے نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. کیونکہ جب ہم یہ سب کام نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر مشرک بن جائیں گے، کیونکہ شرک کرنے لگیں گے، کچھ اور چاہیے ہوگا پھر. تو اس لیے کیا؟ صرف اللہ سے ڈرو اور تقویٰ کرو. تقویٰ کس سے آئے گا؟ تقوی کے لیے، تقویٰ کیسا کرنا ہے اس کے لیے بھی قرآن پڑھنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے اندر ڈیپ جانا ضروری ہے. آیت نمبر 32،
من الذین ان لوگوں میں سے جو جنہوں نے فرقو فرق کیا، فرقا یفرقو سے، فا را قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فرقہ فرقہ کر دیا، فرقو مطلب فرقہ فرقہ کر دیا، دینہم اپنے دین کو، وکانو اور وہ ہو گئے، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، کانا یکونو سے، کانو وہ سب ہو گئے، شیعن گروہ گروہ، گروپس گروپس، کلو ہر، حزبن گروہ، حزب کہتے ہیں گروپ کو، گروہ کو، بما اس پر جو لدیہم ان کے پاس ہے، فریحون خوش ہیں، فریحہ یفرحو سے، فریحون وہ سب خوش ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے فرقہ فرقہ کر دیا اپنے دین کو اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، گروپس گروپس، شیعن بھی گروہ کے لیے آتا ہے اور حزب بھی گروہ کے لیے آتا ہے۔ حزب کہتے ہیں بڑے گروہ کو، اسی سے احزاب آیا ہے، ہم کرتے ہیں نا جنگ احزاب، جو جنہوں نے گروپس میں لوگ آئے تھے، ٹھیک ہے، تو شیعہ ان کہتے ہیں چھوٹے گروپ کو، بما اس پر جو لدیہم ان کے پاس ہے، فریحون خوش ہیں، یعنی لوگوں نے کیا کرا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین دیا، تو جنہوں نے اپنے دین کو، پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک دین، اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم ہو جاؤ، جو دین فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، حنیف ہو کر، دین حنیف پر قائم ہو جاؤ۔ پھر لوگوں نے کیا کرا، لوگ جو ہیں، لوگوں نے اسی دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لوگ گروپس میں بٹ گئے، لوگ جو ہیں فرقہ فرقہ ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، ہے نا، آج کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی بورا ہے، کوئی، کتنے سارے ہیں گروپس، کتنے گروپس میں لوگ بٹ گئے آج، اور ہر کوئی جو جس گروپ میں بٹے ہوئے ہیں، ہے نا، اتنے سارے لوگ ہیں، فرقہ فرقہ ہیں، اور ہر فرقہ اپنے آپ میں مگن ہے اور خوش ہے، اور اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے، شیعہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں، سنی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اہل حدیث اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں، بریلوی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، اور اب مگن ہے، اپنے ہی دھن میں مگن ہے، دیکھ ہی نہیں رہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، دیکھ ہی نہیں رہے ہماری حدیث ہے، رسول اللہ ہمیں کیا سکھا کر گئے ہیں، ہم رسول اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں سنی ہوں، میں سنی مسلمان ہوں، میں شیعہ مسلمان ہوں، ایسے کرتے ہیں نا، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہی جو ہے فرقوں میں بٹنا ہے، اپنی زبان سے یہ نکال دینا کہ میں سنی ہوں، تو یہیں سے ہم فرقہ ہو گئے، فرقے میں بٹ گئے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو یہ کہنا ہی نہیں کہ میں شیعہ ہوں یا میں سنی ہوں، گروپس میں بٹنا ہی نہیں، ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا ایک دین کا، اسلام کا، کمزور ہو جاتا ہے اس سے انسان، اور یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جب لوگ گروپس میں بٹ جاتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے، دوسری قومیں ان پر اٹیک کرنے شروع کر دیتی ہیں، اور وہ آپس میں تو لڑ ہی رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے بھی پھر اٹیک کرتے ہیں، اور دوسرے بھی ان کو کمزور کر دیتے ہیں، اور پتہ کیا چلتا ہے کہ تھوڑے سے مسلمان ہوتے ہیں اور اس میں سے بھی وہ تھوڑے سے رہ جاتے ہیں۔ صحیح کون ہے؟ جو صرف اور صرف رسول اللہ اور صحابہ کے دین پر ہے، جیسے رسول اللہ نے کیا، جیسے صحاباؤں نے کیا۔ صحابہ کس کو فالو کرتے تھے؟ بالکل رسول اللہ کو کاپی کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ بالکل رسول اللہ کی کاپی کرنا ہے، ان کے ہی نقش قدم پر چلنا ہے، پڑھا کریں سیرت، صحاباؤں کی سیرت پڑھا کریں، کیسے کیسے انہوں نے کیا، کیا 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 انہوں نے رسول اللہ کے دین کو فالو کرنے کے لیے، رسول اللہ کو فالو کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو ہر کوئی آج اللہ تعالیٰ نے ایک دین دیا، لوگوں نے کیا کرا، دین میں فرقہ فرقہ ہو گئے اور اپنے آپ میں مگن ہے۔ وَإِذَا اور جب مسا پہنچتی ہے، چھوتی ہے، مسا یمسو، یمسو، اچھا اس کے بارے میں حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، فرقوں کے بارے میں یہ حدیث کہ بہت سارے فرقے ہو جائیں گے، 73 74 کے قریب فرقے ہو جائیں گے، لیکن اس میں سے ایک جنت میں جائے گا، اور وہ کون سا جنت میں جائے گا؟ جو رسول اللہ اور صحابہ کو فالو کرتا ہوگا، جو رسول اللہ کے دین پر ہوگا، صرف وہی جنت میں جائے گا۔ وَإِذَا اور جب مسا پہنچتی ہے، ناسا لوگوں کو، درن کوئی تکلیف، ضاد را را، دعو وہ پکارتے ہیں، دعا یدعو سے، دعو فعل ماضی، اذا کی وجہ سے فعل مضارع میں معنی ہو رہے ہیں، اور یہ مسا جو ہے نا، یہ بھی فعل ماضی ہے،
اور اذا کی وجہ سے فعل مضارع میں معنی ہو رہے ہیں، مسا یمسو فعل ماضی۔ دعو وہ پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، منیبینا رجوع کرنے والے بن کر، انابا ینیبو منیب، الیہ اسی کو، اسی کی طرف، ثم پھر اذا جب، اذاقہم وہ چکھاتا ہے انہیں، اذاقا یذیقو سے، ذوق زال واو قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، منہ اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، اذا تب، فریقن ایک فریق، ایک گروہ، ایک گروپ، منہم ان میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اشرکا یشرکو سے۔ اب فطرت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کی، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم ہوتا ہے، تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں اور رحمت دے دیتے ہیں، تو پھر وہ واپس سے شرک کرنے لگتا ہے نا۔ ایسے ہی مشرکین مکہ کرتے تھے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی، جب بھی کوئی پرابلم آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی پرابلم دور کر دیتے تھے، تو واپس وہ پہلے جیسے ہو جاتے تھے، شرک کرنے لگتے تھے۔ اب دیکھیں کہ لوگ کس طرح شرک کرنے لگتے ہیں دھیرے دھیرے، اور شرک کیسے گھس جاتا ہے ہمارے اندر، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ شرک کی ایک مثال پتہ چلتی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے اللہ کا شریک تم نے مجھے بنا دیا؟ تم صرف یہ کہو جو اللہ چاہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ، جو اللہ چاہے، بس اس کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لینا چاہیے۔ آیت نمبر 34، لی یکفرو تاکہ وہ ناشکری کریں، کفارہ یکفرو سے، یکفرونا نون ڈراپ ہو گیا لام زیر لی کی وجہ سے، بما اس کی جو آتیناہم عطا کیا ہم نے انہیں، عطا یا عطی سے، آتیناہم عطا کیا ہم نے انہیں، فتمتعو تو فائدہ اٹھا لو، تمتعا یتمتعو تمتعو فعل امر ہے یہ، فا مطلب تو، تمتعو فائدہ اٹھا لو، فسوفا تو جلد ہی، تعلمون تم سب جان لوگے، علیمہ یعلمون سے، یعنی لوگ جو ہیں وہ شرک کرنے لگتے ہیں، پیچھے سے کنیکٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو رحمت دے دیتے ہیں، اپنی طرف سے رحمت دے دیتے ہیں، مصیبت ختم کر دیتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرنے لگتے ہیں، ناشکری کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے؟ تو شرک کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی تمہیں دنیا کا فائدہ دیا ہے اٹھا لو، جلد ہی تم جان لو گے، یعنی تھوڑے دن، جتنے دن تم دنیا میں رہ سکتے ہو رہ لو، اس کے بعد فائدہ اٹھا لو، پتہ چل جائے گا۔ تو جب بھی کوئی نعمت آتی ہے آپ کے پاس، تو کوئی اگر شکر ادا نہیں کرتا تو وہ نعمت چلی جاتی ہے، اور اس کی جگہ کیا آتی ہے؟ مصیبت آ جاتی ہے نا؟ تو ناشکرا پن جو ہوتا ہے انسان کا، تو یہ جو ناشکرا پن ہوتا ہے، یہ انسان کے مصیبت، یعنی جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ سے ساری امیدیں چھوڑ بیٹھتا ہے، تو یہی ناشکرا پن ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ مصیبت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کمی نہ ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، صدقہ خیرات اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ اور اسے کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مصیبتیں ہماری دور ہوں، پرابلمس دور ہوں، استغفار کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ناشکرے پن کو دور کریں اپنے اندر سے، صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کریں۔ آیت 35، ام یا انزلنا نازل کی ہم نے، انزلہ ینزلو سے، انزلنا ہم نے نازل کی، علیہم ان پر، سلطانن کوئی دلیل، فہوا تو وہ، یتکلمو وہ بتاتی ہے، کلما یتکلمو فعل مضارع، بما کلمو کس کو کہتے ہیں؟ کلام کرنے کو، بات کرنے کو، کلام کرنے کو، اسی سے بنائیے، کاف لام میم، کلم، کلام کرنا، تو وہ بتاتی ہے، بما ان کو، جو کانو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ، یشرکون شریک ٹھہراتے، اشرکا یشرکو سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا میں نے ان پر کوئی ریفرنس، کوئی دلیل، کوئی پروف نازل کیا شرک کا، کہ وہ شرک کرتے ہیں، لوگ میجورٹی شرک کرتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان سے شرک کرو، یا کوئی ایسی دلیل ہے ان کے پاس کہ اس دلیل کو دکھائیں کہ ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم سے شرک کرنے کو؟ نہیں،
کوئی دلیل نہیں ہے، بس ان کے پاس ایک ہی دلیل تھی، اور وہ پتہ ہے آپ کو، ہم نے کتنی بار پڑھ لیا وہ شرک کی۔ وہ کیا دلیل دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا نے بھی تو پیروی کی تھی، ہمارے باپ دادا نے بھی تو یہ کام کیا تھا، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو مصیبت پہنچنے پر مایوس ہونے کی بجائے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ مایوسی سے تکلیف دور نہیں ہوتی، نا امید ہونے سے، ہمت ہار دینے سے، فیڈ اپ ہو جانے سے تکلیف دور نہیں ہوتی، بلکہ انسان شرک کرنے لگتا ہے، اور شرک کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں دی ہے نا۔ تو تکلیف دور ہوتی ہے نافرمانیاں چھوڑنے سے، کہ انسان اللہ کی کوئی بھی نافرمانی نہ کرے، اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہو تو اس کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ یہی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، مایوس مت ہو اور شرک مت کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں دی۔ وَإِذَا، اور جب ازقنا، چکھاتے ہیں ہم، ازقنا، تو یہ جو فعل ماضی ہے اور فعل مضارع کیوں ہو رہا ہے؟ اذا کی وجہ سے۔ جب بھی اذا آتا ہے تو فعل ماضی کے میننگ مضارع میں ہو جاتے ہیں۔ تو ازاقا یذیقو، چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو، رحمتن، کوئی رحمت، فریحو، وہ خوش ہوتے ہیں، فریحا یفرحو سے، بہا، اس پر، وَإِنْ، اور اگر، تصبہم، پہنچتی ہے انہیں، تصبہم، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سواد واو با، اصابا یصیبو سے، اصب، تصبہم، پہنچتی ہے انہیں، سیئتن، کوئی برائی، بما، اس وجہ سے، جو قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، قدم سے بنائے، قدما یقدم، قدمت فعل ماضی ہے، فیمیل کا صیغہ ہے، تاکہ اوپر جزم ہے، یہ اس کی علامت ہے، بتا رہا ہے۔ ایدیہم، ہاتھ، ان کے ہاتھوں نے، اذا، تب، ہم، وہ، یقنتون، مایوس ہو جاتے ہیں، قاف نون تا، قنیتا یقنتو، اقنت فعل مضارع، وہ مایوس، یقنتو، مایوس ہونا، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم چکھاتے ہیں کوئی رحمت تو خوش ہو جاتے ہیں، یعنی انسان کی فطرت کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت آتی ہے، کوئی بھی گفٹس ملنے شروع ہو جاتے ہیں، رحمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، برکتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو انسان بہت خوش ہو جاتا ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ سب کچھ دینا شروع کر دیتے ہیں تو انسان بہت خوش ہو جاتا ہے، اور جب ایک بھی چیز چلی جاتی ہے تو ایک دم مایوس ہو جاتا ہے، اور اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ ساری امیدیں چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں رحمتیں دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں میں برکتیں دیں، تو ہمیں اور زیادہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور جب وہ برکت چلی جائے یا وہ آزمائش آئے ہمارے اوپر، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے اس پر ثابت قدم رکھے، کوئی بات میرے منہ سے ایسی نہ نکلے جس سے کہ جو کہ مایوسی والی بات ہو، جس سے میرا صبر ضائع ہو جائے۔ صبر کرنے کا مطلب ہوتا ہے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، زبان سے اس طرح کی باتیں نہ نکلے کہ انسان جو ہے اپنا صبر جو ہے وہ ضائع کر دے۔ اولم، اور کیا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، را، یرا سے بنا ہے، یرو، انہوں نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ، یبسطو، وہ پھیلاتا ہے، رزق کو، لمن، جس کے لیے، یشاء، وہ چاہتا ہے، شاء یشاء سے، وَيَقْدِرُ، اور وہ تنگ کرتا ہے، قدر یقدرو سے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، ضرور ہی نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، آمنا یؤمنو سے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رزق دے اور جس کو چاہے رزق تنگ کر دے، بے شک اس میں کیا ہے، ایمان والوں کے لیے نشانی ہے، یعنی مالی اعتبار سے اپ اینڈ ڈاؤنز زندگی کا حصہ ہیں، یہ بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، یعنی جب آپ اچھی بھلی جاب ہوتی ہے اور وہ اچانک چلی جاتی ہے تو اس وقت آپ سوچتے ہیں میری کہاں غلطی تھی، میں نے کیا کوتاہی کر دی، مجھے اس جاب سے کیوں نکالا گیا، میری کون سی ویکنیس تھی، اتنا زیادہ انسان اپنا جائزہ لیتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، جو عام حالات میں ایک نارمل روٹین میں وہ نہیں کرتا۔ ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ بدلنا شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اور زیادہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے،
اگر کوئی انسان کسی انسان کا نقصان ہو جائے، ٹھیک ہے، تو جب رزق میں کمی آتی ہے تو انسان جو ہے وہ لازمم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے نا؟ دو طریقے سے ہوتا ہے، دیکھیں مان لیں جب جاب چلی جائے یا پھر رزق میں کمی آ جائے یا کوئی بھی پرابلم آ جائے، ہے نا؟ تو کیا دو طریقہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ کیا وہ یا تو وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض اوقات بندے کو ایک رزق ملنا ہوتا ہے مگر اس کے گناہ کی وجہ سے اسے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم پر کون سی مشکل آئی ہے تو کیوں آئی ہے، ایسے میں انسان کو واپس اللہ ہی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اس لیے ہر مصیبت میں کیا پڑھنے کو کہا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو کیا پڑھیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر لائٹ بھی چلی جائے تو اس میں بھی یہ پڑھیں، کیونکہ لائٹ جانا بھی ایک پرابلم ہوتی ہے نا، ہمارے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف میں، مصیبت میں کیا کہا گیا؟ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف، ہم اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مر کر ہی جائیں گے، اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ رہے ہیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ لیکن ہم یہ کلمات کب پڑھتے ہیں؟ جب ہم کوئی مر جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہر پرابلم میں یہ پڑھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ میں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا لے، اپنا شکر ادا کرنے والا بنا لے، اپنا بنا لے۔